Hello and welcome to an extra special episode of More Than That. आज हम जो एपिसोड करने जा रहे हैं वो बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में है. वी वर गोइंग थ्रू न्यूज़ स्टोरीज़ टुडे और हमने ऐसी स्टोरी उठाई है जो बहुत ही पोलराइजिंग फिगर के बारे में है. मलाला यूसुफजई जो है, Everything about her trends आज तो फिर से she's trending. मलाला यूसुफजई इज़ इन द न्यूज़. मेरा नाम है इब्राहिम खान और मेरे साथ एज़ यूजुअल हैं एमन राजा और आज हमें स्पेशली ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद. और शायद इसलिए क्योंकि हम बात करें मलाला यूसुफजई के बारे में और पिछले दिनों जब उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी तो शायद काफ़ी डेफिनेटली उनकी स्टेटमेंट्स के हक़ में नहीं थे, जो कि बहुत से लोग नहीं थे. हर किसी का अपना एक पर्सनल स्टांस होता है, इसमें तो कोई शक नहीं. तो हमें लगा कि अच्छा थोड़ा सा तस्वीर के दोनों रुख जो हैं वो आमने सामने रखेंगे तो शायद शो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. तो मलाला का बेसिकली सीन ये है कि या तो लोग जो हैं वो उनको बहुत बड़ा हीरो आइकॉन मानते हैं और या फिर लोग उनको कोई दज्जाली फितना और यहूदी एजेंट जो है वो तसव्वुर करते हैं. तो अभी द लेटेस्ट न्यूज़ इज़ के किसी टेक्स्ट बुक के अंदर जो है उनको फीमेल आइकॉन्स उनकी बेसिकली पिक्चर प्रिंटेड थी इन नेशनल हीरोज़ के उसके अंदर एंड पीपल वर पर्टिकुलरली ऑफेंडेड कि उनकी पिक्चर मेजर अजीज़ भट्टी जो निशान हैदर हमारे उनको मिला है उनके साथ क्यों. सो पीपल वर लाइक दिस इज़ डिसरिस्पेक्टफुल टू ऑल द अदर पीपल. सो द न्यूज़ स्टोरी इज़ के पंजाब के अंदर वो बुक जो है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी ऑलरेडी स्कूल्स में, तो वो सीज़ कर ली गई है, वापस कॉल बैक कर ली गई है. एंड एमन आई थिंक यू गॉट द डिटेल्स के अच्छा. हाँ जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक थी ग्रेड 7 की और सोशल स्टडीज़ की बुक थी बेसिकली. तो आफ्टर अच्छा आई हैव बीन सीइंग दिस पिक्चर सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया फॉर लाइक अ वीक नाउ. तो आज फाइनली उस पर एक्शन हुआ है. अपेरेंटली OUP की जो प्रेस है जहाँ पे वो प्रिंटिंग फैसिलिटी है उसको उधर रेड किया गया है और सारी बुक्स को सीज कर लिया गया है वहाँ पे. सो इसने मतलब ये डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पहले भी जब कमेंट आया था तो बहुत सी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, लेकिन अब ये दोबारा उठा है तो आई थॉट हम एक इसके बारे में एक कॉन्वर्सेशन करते हैं कि इतना पोलराइजिंग कैरेक्टर क्यों है मलाला. सो शाहिद अगर हम लोग लिस्ट करें ऑल ऑफ द रीजंस, आपके ख्याल में इतना ज़्यादा हेट्रेड क्यों अट्रैक्ट करती हैं मलाला? सबसे पहले तो अगर स्टार्ट से देखा जाए ना कि उनके जो अमेरिका मुंतकली का अमल था या जिस तरह से ऑपरेशन हुआ उसके बाद उनका सर्वाइव करना कि सर में आई थिंक गोली उनको लगी थी ना, तो इस तरह से सर्वाइव कर जाना ये तो अल्लाह का मौजा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ और अमेरिका का उनको सपोर्ट करना और प्रॉपर फंडिंग करना. अब देखें उनकी कंट्रीब्यूशन है कि कितने मुल्कों में उनके फ़ंड रेजिंग जो चंदे वगैरह इकट्ठे करके वो चला रही हैं तालीम के लिए और अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं. लेकिन 3-4 दिन पहले आपको याद होगा कि अब्दुल सत्तार ईदी की वफ़ात का दिन था. हमारा ये जो लिबरल ब्रिगेड जिसे मैं कहता हूँ या जो हमारा लिबरल माफिया है, आपने किसी एक को भी देखी है पोस्ट की वो उसने अब्दुल सत्तार ईदी को उसका बताया हो या उसको सराहा हो? बजाय आपने नहीं, आपकी शायद मैंने ना देखी हो. तो मोस्टली जो आप मतलब एक कम्युनिटी है ना जो बवांगे दोहला के निकलती है औरतों के हक के लिए, मलाला के लिए, इन तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, अब्दुल सत्तार ईदी की तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है. उन्होंने चंदे मांग के उनका मतलब आप देख लें, एम्बुलेंस सर्विस देख लें, इसके अलावा उनकी कितनी मतलब खिदमात है और मरते वक्त उन्होंने अपनी आंखें भी डोनेट कर दी, उस पर किसी ने बात नहीं की. लेकिन अब आ जाते हैं आपके टॉपिक पे. हमारे नेशनल हीरोज़ काफ़ी सारे हैं. मैं तो चाहता हूँ कि मलाला ने जो भी किया अमेरिका के फ़ंड पे किया ना. मलाला का अपनी क्या कंट्रीब्यूशन मुझे बताएं. USAID पे तो हमारे पाकिस्तान में कितने इदारे चल रहे हैं, मतलब भीख पे तो हमारे मुल्क को भी उन्होंने लगाया हुआ है. तो एक अमेरिका एक लड़की को सिलेक्ट करता है, उसको पैसे देता है और वो जनाब एक NGO बनाती है या जो भी चीज़ें उनकी हैं और फिर वो लड़कियों को पढ़ाती है, उसका कंट्रीब्यूशन मान लिया. लेकिन सारा फोकस अमेरिका का मलाला पे ही क्यों है? पहली बात तो ये. और दूसरी बात ये कि किताब में आ जाना आपके सामने है कि उन्होंने NOC नहीं लिया हुआ था. जब एक चीज़ का NOC नहीं है और बाद में वो चीज़ पब्लिक होती है तो उस पर तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना बनता है. और एक सीवियर किस्म का रिएक्शन था. अब आप लोग कहेंगे कि जनाब ये मौलवियों से डर गए थे या जो मलाला के ख़िलाफ़ हैं, तो उनके रिएक्शन के बाद उन्होंने जनाब तमाम टेक्स्ट बुकें जो थी उनको कलेक्ट कर ली हैं, पूरा जो स्टॉक था, और अब इस पर एक रिएक्शन तो ज़ाहिर सी बात आना था. और जो उसकी रिसेंट स्टेटमेंट थी वो आप लोगों के सामने, उसको तो मैं कहता हूँ एक्सप्लेन करने की मज़ीद ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप लोग कहेंगे तो उस पर भी बात कर लेंगे. तो एक हमारा जो रिलीजियस माइंड सेट है या जो एक नॉर्मल तबका है
اس کے دماغ میں ایک چیز بھری ہوئی ہے کہ ملالہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ نکاح سے متعلق. اچھا شاید سب سے پہلے تو میں آپ کو واٹ اباؤٹزم کے بارے میں پتہ ہے؟ نہیں. واٹ اباؤٹزم بیسکلی یہ وہ ہے کہ فرض کریں کہ معین کو میں کہوں کہ معین جو ہے ہمارا کیمرہ مین فار دوز واچنگ اس، میں بھول گیا کہ ہم لوگ کیا یہ شاید کہ آرگیومنٹس اتنے انٹرسٹنگ تھے، اتنے انٹینس تھے کہ مجھے 1 منٹ کے لیے بھول گیا کہ ہم ریکارڈ کریں. سو لیٹس کہ ہم معین کو امپلائی آف دا منتھ کا وہ دے دیں. تو میں آ کے کہوں کہ معین اگر وہ کر رہا ہے تو شارون بھی تو اتنی محنت کرتا ہے. سو واٹ اباؤٹزم از بیسکلی کہ وین یو آر آپ کے سامنے ایک کیس ان پوائنٹ ہے اور آپ اس کو کمپیئر کریں. ہم کمپیریزن کی بات نہیں کریں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسپیسیفکلی دا پرابلمز ود ملالہ. اس میں آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی کہ جو لیٹسٹ اس کے اسٹیٹمنٹس تھیں نیو یارک ٹائمس کے اندر تھیں یا وٹ نیوز پیپر واز اٹ، وہ کے اندر کہ وہ کانٹروورشل تھی. اینڈ سو ایک جب ایک کیریکٹر کانٹروورشل ہو جاتا ہے تو دین ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو سے آئی تھنک آپ ایک ویلڈ وہ بنا سکتے ہیں. اسپیسیفکلی آئی تھنک جو مجھے ایک پوائنٹ جو ہے جو میں ریز کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات کے کاؤنٹر کر کے، وہ یہ ہے کہ جو ووگ کی اسٹیٹمنٹس ہیں ملالہ کی، اس کے بعد نہیں پبلک وہ آؤٹریج آئی ملالہ کے خلاف. ملالہ کے خلاف شروع سے ہی ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا جو ویکیپیڈیا کے اوپر جو فیکٹس ہیں ملالہ یوسفزئی کے بارے میں، جو انٹرسٹنگلی آئی تھنک پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں، بیشتر لوگ ملالہ یوسفزئی سے نفرت کرتے ہیں. آئی تھنک اے ہیوج وڈ اٹ بی سیف ٹو سے کہ زیادہ تر لوگ ان کو نہیں پسند کرتے، اور آئی تھنک اس وجہ سے زیادہ لوگ ان کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتے یا شاید جانتے بھی نہیں ہیں. میں نے جب ان کے بارے میں پہلی بار ریسرچ کیا تھا تو میں سرپرائز ہوا تھا. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر دیٹ کہ ایک بیسکلی ان کے والد جو ہیں ضیاء الدین یوسفزئی، وہ اپیرنٹلی ایجوکیشنسٹ ہیں اور یہ سوات ریجن میں ان کے 1 سے زیادہ اسکولز ہیں. تو 2009 میں اس وقت ملالہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ 11-12 سال کی تھی، اور میں نے کہیں اور پڑھا تھا کہ ان کے والد نے انکریج کیا تھا اور ان کو ہک اپ کیا تھا. اس وقت بیسکلی کیا تھا کہ سوات جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کے قبضے میں آ چکا تھا، اور وہاں پہ وہ اپنا تھوڑا سا لا انٹروڈیوس کروا رہے تھے. تو اس لا میں یہ بھی تھا کہ مطلب بچیوں کو آپ اسکول نہ بھیجیں. نیئرلی 400 اسکولس گرل اسکول جو ہیں اس ٹائم پہ ٹارگیٹ ہوئے تھے. تو اس ٹائم کے اوپر ملالہ نے ایک سوڈونیم کے انڈر، اینڈ ان کے والد نے ان کو انکریج کیا، BBC اردو کے لیے بلاگ لکھنا شروع کیا. ایک ڈائری ایک قسم کی کہ ایک لڑکی جو ہے وہ ایک پاکستانی بچی جو ہے وہ اسکول جا رہی ہے، لیکن اسکول کو اور والدین کو دھمکیاں مل رہی ہیں روزانہ کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجنا بند کریں ورنہ جو اس کا نتیجہ ہوگا اس کے آپ ذمہ دار خود ہوں گے. تو اس کو ڈاکیومنٹ کیا. آئی تھنک کہ ہمارے نیشنل پریس میں فار وٹ ایور ریزن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ایٹ لیسٹ میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے علم نہیں تھا کہ سوات کے اندر یہ حالات چل رہے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کا. فار وٹ ایور ریزن آئی ایم شیور کہ دا پاورز دیٹ بی، اس کی وجوہات ہوں گی کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ بات زیادہ پھیلے، اس کو کنٹین کیا جائے. لیکن لوکلی پریس میں آئی تھنک وہ نہیں تھا، اور انٹرنیشنلی BBC اردو کے اوپر وہ بلاگ لکھ رہی تھی. اس وقت تک اوبیسلی ملالہ کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا. اس کے بعد جو ہے 2010 میں ایک ڈاکیومنٹری فلم میکر ہیں ایڈم بی ایلک کے نام سے، انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے لیے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ملالہ کی لائف کے اوپر. اور جب انہوں نے یہ ڈاکیومنٹری بنائی تو تب، اب اس سے پہلے وہ سوڈونیم سے لکھ رہی تھی تو ان کو پہچاننا مشکل تھا. سو انہوں نے ڈاکیومنٹری کے ذریعے ان کو وہ سامنے لے کے آئے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی کانٹروورشل اسٹیپ تھا، بیکاز اس وقت وہ سوات میں ہی رہ رہی تھی اور آپ ان کی آئیڈینٹی کو سامنے جب لا رہے ہیں تو آبویسلی آپ ان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ نیو یارک ٹائمس کا یہ جو موو تھی، دس واز، ناؤ دیٹ آئی ایم ریڈنگ اباؤٹ اٹ سیمز ویری کویسچنیبل. اس کے بعد ڈیسمنڈ ٹوٹو ایک بہت ہی آئی تھنک ہیومن رائٹس کے اس میں ایک ہی از اے ویری ویل نون فگر. انہوں نے ملالہ کو انٹرنیشنل چلڈرنس پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا، اور
جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد آبویسلی ان کی آئیڈینٹی بھی سامنے آ گئی, اور جب ان کو پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا تو شی اسٹارٹڈ بینگ سین ایز این آئیکن فار ریٹیلیشن اگینسٹ دا طالبان. تو آبویسلی یہ سب کچھ جب ہوا تو اس سے وہ طالبان کی نظروں میں آ گئی. تو 9 اکتوبر 2012 کو ایگزام دے کے اور بچیوں کے ساتھ, اسکول کی بچیوں کے ساتھ آ رہی تھیں اسکول بس میں گھر واپس, تو ان پہ حملہ ہوا جس میں یہ اور 2 اور بچیاں جو ہیں ان کو انجریز ہوئی, اور آئی تھنک کہ all 3 survived. لیکن ملالہ کیونکہ شی واز دا اسپیسیفک ٹارگیٹ آف دی اٹیک, تو شی سفرڈ سم ویری سیریس ہیڈ انجریز. ان کو پہلے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں لایا گیا, اور وہاں بیکاز برین کی انجریز تھی. زیادہ تر ہمارے پولیٹیشینز ہوں یا جو بھی ہوں, مطلب دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ باہر کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز, ٹریٹمنٹس زیادہ بہتر اویلیبل ہیں. تو انیشلی ان کو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں ہی ٹریٹمنٹ ملی, لیکن جب وہ موو کرنے کے قابل ہوئیں تو ان کو کوئین الزبتھ ہاسپٹل برمنگھم جو ہے وہ لے جایا گیا. اور آئی تھنک کہ اس میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, آئی ایم شیور وی آر آل اویئر کہ یہ جو سارا ان کو ریسکیو کر کے لانا, ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے یہ سارا ملٹری کی طرف سے تھا, اور بعد میں کچھ کوآرڈینیشن ایسی ہوئی, آئی ایم شیور برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی, بیکاز اگین شی واز رائٹنگ فار دا BBC وچ ایک برٹش گورنمنٹ کا ہی وہ ہے, ادارہ ہے. تو ان کی بعد کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کوئین الزبتھ ہاسپٹل میں ہوئی, اور تب سے میرا خیال ہے ان کی پرماننٹ ریزیڈنس پہلے انگلینڈ میں تھی, ویئر شی وینٹ ٹو آکسفورڈ آئی بلیو, اینڈ ناؤ شی resides in the US, I believe, right? Eamon would know better. اور پھر جنوری 2013 میں ڈوائچے ویلے نے اناؤنس کیا کہ یہ دنیا کی سب سے, شاید ملالہ جو ہے دنیا کی سب سے فیمس ٹین ایجر بن چکی ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ اٹیک جو ہے اس کے کچھ ہفتے بعد جو ہے پاکستان کے تقریباً 50 لیڈنگ مسلم کلیرکس جو ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ملالہ یوسفزئی پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا, سینگ کہ یہ بہت غلط بات ہے اور یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے طالبان نے دوبارہ ایک اسٹیٹمنٹ دی, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, ابھی بھی دوبارہ اگر ہمیں ملی, ہم پہ فرض ہے اس کو وہ کرنا. سو یہ بیک گراؤنڈ جب میں دیکھتا ہوں آف اے گرل ہو واز سمپلی ڈاکیومنٹنگ کہ جو مشکلات آ رہی تھیں, تو ایز این اوریجن اسٹوری, مطلب جو لوگ, بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی ان کو ٹیسٹ ٹیوب سے ایسے انوینٹ کیا گیا ہے, یہ وہ جو ہے. تو شروع کے اندر تو آبویسلی وہ اوریجن اسٹوری ایک ہے جو یہ بھی کرٹیسزم میں دیکھتا ہوں کہ APS کے اندر جو اسٹوڈنٹ سروائیو کر گئے تھے لیکن انجریز تھی, تو ان کو تو باہر نہیں لے جایا گیا, ان کے اندر بھی باہر لے جایا گیا, بلکہ اس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے ولید خان جو اتنے ٹراماٹائز تھے کہ وہ, اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ واپس آئے ہیں یا نہیں, لیکن وہ سالوں تک پاکستان واپس آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. دوسری بات کہ isn't it weird کہ ہم لوگوں کا مطلب جج کرنے کا کرائٹیریا کیا کہ ہم نے 2 بچوں کو گولیاں ماری تھیں, ایک نے مطلب بولا نہیں آگے سے اور دوسرا بول رہی ہے. isn't it stupid in the first place? like isn't it shame? مطلب کوسچن وہاں پہ ہے کیا کہ اچھا ہم نے, وہ بھی زخمی ہوئے تھے اور یہ بھی ہوئی ہے ہم سے, بٹ لائک they are behaving better. اور ولید خان کا تو خیر انہوں نے اسی طرح سے کمپیریزن شروع کی. ولید خان کی اپنی اور ان کی فیملی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ ہمارا کمپیریزن نہیں ہے, we are on the same page, اور ان کی فیملی بہت سپورٹیو تھی تھرو آؤٹ when we were actually facing all this. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لائک دس کمپیریزن کہ اچھا مطلب دونوں بچوں کے ساتھ ہم نے یہ کیا لیکن ایک جو ہے وہ بول رہی ہے, ایک بول نہیں رہا, تو وہ بھی بہتر ہے. Eamon, I would ask you the same question that I asked Shahid, کہ what do you think, why is Malala a controversial figure? Yeah, why is she hated? But even before that, آپ کے خیال میں when did this public hatred towards Malala, when did it start to materialize in your opinion? آپ نے بھی وہ سارا بتایا about Malala's like sort of background before she was unfortunately attacked. اس میں ایک تو ملالہ کا بہت فیمس انٹرویو جو انہیں حامد میر کو دیا تھا, I'm sure
کہیں نہ کہیں کلپ دیکھا ہوگا جس میں شی ویری بریولی سیڈ کہ طالبان کون ہوتے ہیں مجھ سے میری تعلیم کا حق چھیننے والے. دیٹس ویری آئی تھنک دیٹ سیز a lot about Malala. That's before she was attacked, and you know and secondly Malala ko I think 2011 mein she was also awarded with Pakistan ne bhi unko award kiya National Youth Peace Prize se. So you know there was something there that we were acknowledging pehle, and now we kind of have issues with the same thing, maybe because the West is endorsing it, and we just have that ki jo bhi wahan pe endorsement ho rahi hai. And also I feel like Pakistan ka collective hatred hai towards women with opinion. She's a woman, she has an opinion, goli kha ke bhi wo chup nahi karti hai. This is everything we hate, and then she's someone who's respected in the West. You know, log sunte bhi hain, mante bhi hain. And mujhe personally lagta hai ki jo issue hai mostly logon ko, that is because West endorses her. That's why people hate her. یہ آپ ایگری کرتے ہیں اس سے کہ میں دیکھیے اب تو پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے اور ملالہ ماشاء اللہ صحت مند بھی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, تو وہ پاکستان آ جائیں. تو کیا کریں, 4 دن کے لیے آئی تھیں نا, گالیاں کھائیں تھیں. نہیں تو اب دیکھیں یہی تو ان کی یہی تو سر ان کی بہادری ہے کہ پاکستان میں آئیں, یہاں پہ لوگوں کے اصل مسائل فیس کریں, ان کی باتوں کو فیس کریں. امریکہ میں بیٹھ کے تو ہمارے کتنے صحافی ہیں جو پاکستان کے خلاف لکھتے اور بولتے ہیں. خلاف کیا ہے, یو ہیو ٹو پک یور نیریٹو ہیئر. اگر آپ خلاف بات کریں, ملالہ کا سارا ایکٹیویزم از ناٹ اینٹی پاکستان, اٹس اینٹی طالبان. ہم کون سی سائڈ پر؟ ابھی جو ان کا فلسطین کے حوالے سے ایک ٹویٹ تھا جو بعد میں انہوں نے اس کو چینجنگ کیا, بعد میں کلیریفائی کیا نا, جس کو مطلب وہ آپریشن کہہ رہی ہیں, ایک قسم کا کانفلکٹ کو آپریشن کا نام دیا انہوں نے. سو دیر واز دس ہول, آئی ایم شیور یو آر اویئر آف اٹ, کہ انہوں نے کانفلکٹ کیوں یوز کیا لفظ اباؤٹ آن ہر اوپینین. دیٹس اے ویلڈ کرٹیسزم. بٹ بیفور یو ایکسپلین دیٹ ایون شاید میرا یہ وہ ہے کہ جو ان کا ووگ والے کامنٹس ہیں یا پیلسٹائن کے بارے میں وہ ہیں, اگین یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ملالہ سے نفرت کرتے ہیں. نفرت تو ہم پہلے سے ان سے ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا جو یہ والا آرگیومنٹ ہے کہ ملالہ جو ہیں وہ یہاں کیوں نہیں آتی, ایک تو ہم نے دیکھا کہ جب وہ گئیں تو اس کے بعد بھی تحریک طالبان نے اوپنلی کہا کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, وی ول ڈیف اینی اپرچونیٹی دیٹ وی گیٹ. تو آئی ڈونٹ نو اف شی اسٹل آن دیئر ہٹ لسٹ. دوسرا یہ کہ ابھی لاسٹ ویک 2-3 دن پہلے اپیرنٹلی تحریک طالبان نے کوئی کافی جھنڈے بھی لہرائے ہیں کراچی میں. سو پاکستان میں بی از ناٹ دیٹ سیف اس طرح سے. لیکن ایمن بلڈنگ آن شاہد's پوائنٹ, نو ڈاؤٹ کہ ملالہ یوسفزئی ایک انٹرنیشنل آئیکن بن چکی ہیں. ملالہ فنڈ ہے, یو نو انٹرنیشنل ایرینا میں ان کی بہت رسپیکٹ ہے اور بہت انفلوئنس ہے, اینڈ شی از ڈیفینیٹلی ویری ویل لوڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. She is definitely a global icon. Do you think she's still a Pakistani icon, as someone whose education has been at Oxford and Harvard, is it recently? I'm not Where sure is she about going Harvard. right now? I only know about Oxford. As someone whose experiences until a certain age, matlab I think 12-13 سال کی عمر تک وہ پاکستان میں ایک پاکستانی لڑکی کا کافی ایک وہ مطلب وہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہے, اور انہوں نے بہت کریج ڈسپلے کی کہ اس طرح وہ ہوئی. اس کے بعد کا ان کا ایکسپیرینس جو ہے, ابھی اتنے سال سے وہ باہر رہ رہی ہیں, ان کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ سے ہمیں نظر آیا کہ ان کے ویو پوائنٹس وغیرہ وہ جو ہیں آبویسلی لائک اگر ایک لڑکی یو نو آکسفورڈ سے پڑھ رہی ہے, اس کے پیرنٹس کی طرف سے اس کو سرٹن فریڈمز ہیں, وہ ایک اپنے آپ کے اندر ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے, ایک پبلک فگر ہے, you know someone who runs their own charity organization, so she's like you know a force within herself. So if matlab aapke khayal mein if there's someone, okay, a woman who fights for her right to all this, like you know as I said that she was very young, and I matlab mujhe soch ke bhi kuch hota hai کہ بچے کو ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے ایجوکیشن کے رائٹ کے لیے بات کرتا ہے, یو نو اٹس اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لائک 10 years بیک. ابھی تو ہم نے سکسیسو جیسی بھی ہیں, ہم نے ڈیموکریٹک گورنمنٹس دیکھی ہیں, تھنگس ہیو سم ہاؤ چینج, ڈائلاگ ہے, بات ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو ڈو یو تھنک دیٹ جب وہ ایک لڑائی لڑ کے انہوں نے وہ فریڈم شی وانٹڈ, تو ناؤ دیٹ ہر انٹائر ایکٹیویزم از انویلڈ فار سم ریزن, کیا وہ انویلڈ ہو جاتا ہے؟ یو ہیو ٹو کیپ سفرنگ ان دوز سرکمسٹانسز ٹو اسٹے ریلیونٹ. نہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو. اگر ہم میں سے مطلب بہت سارے پاکستانی جو ہیں, وہ بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا خواب ہوتا ہے باہر جانا, سیٹل کرنا, کام کرنا, جو بھی ہے, چاہے وہ پرماننٹلی جا رہے ہوں یا وہ ٹیمپریرلی جا رہے ہوں, جو بھی ہے. لیکن یو نو وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹیننگ فریڈم, یو نو ایز اے فلم میکر آئی نو کہ دیر از گرانٹس اویلیبل انٹرنیشنلی,
کچھ کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ باہر گرانٹ کے ساتھ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ لوگ بہت بریو فلمز بناتے ہیں, بہت بریو ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں, اتنی بریو بناتے ہیں کہ اینڈ میں وہ رات کے اندھیرے میں ان کو نکالنا پڑتا ہے اور پھر وہ باہر ان کو وہ مل جاتی ہے. تو میری نظروں میں دیٹس ناٹ این آئیڈیل سچویشن. اف یو آر فائٹنگ, اگر آپ کو فریڈم ملے تو فریڈم اگر وہیں ملے جہاں آپ لڑ رہے ہوں. اگر یہیں پہ پاکستان میں if she was continuing to work, it's unfortunate, I'm not saying that it's her fault کہ ان کو وہ پلیٹ فارم نہیں ملا. My question is Malala still relevant to the story of the Pakistani girl now that ہمارا یہ ڈریم تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی ایسا حادثہ ہو یا کوئی اتنی ایکسٹریم سرکمسٹانسز ہو کہ ہمیں باہر نیشنلٹی اور وہ مل جائے. The dream for the Pakistani girl making a better place, a better future for a Pakistani girl has to be within Pakistani society, right? In light of her recent statements, do you feel like she might be straying away from that? Obviously, جہاں آپ کی geographical reality جو ہوتی ہے وہ آپ کی thoughts کو influence کرتی ہے. It can make you in touch with other ideas and make you out of touch with other things. Acha, what you have said about filmmaking and all that, of course certain topics jo ke Pakistan related maybe honge, they'll be more endorsed in the West. That's like our society is still regressive on a lot of those subjects, and unfortunately the discussions hum kar rahe hain, like I think it's still ridiculous that we're having this conversation in 2021 in the first place, chahe wo Malala ki individual statement about partnership pe ho ya jo bhi ho. Malala fought for something that was very close to her, and agar main apni baat dekhu, Malala is almost the same age as me. She's like in fact younger than me. لیکن جب یہ سارا انسیڈنٹ ہوا, ملالا اگر میں اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھوں, شی انسپائرز می ٹو سے وٹ ایور آئی فیل اسٹرانگلی اباؤٹ ڈسپائٹ دی سرکمسٹانسز. اینڈ میری جو پرسنل یا مطلب میری جو پولیٹیکل کم سے کم جو لیننگ ہے اس میں ملالا کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. بیکاز شی سیڈ, طالبان کا نام سن کے ابھی بھی ڈر لگتا ہے, نام ہی دین فار اے وومن who was a child and who has first hand faced all these circumstances and who's sitting on national television. اگر آپ وہ حامد میر کے انٹرویو دیکھیں, it really breaks my heart every time کہ she's just like 10-11-year-old and she's sitting there and she's like there's no one to snatch my right of education from me. So اگر میں یہ سارا کچھ دیکھوں, I still feel like she is an icon for us because she said, جو کہ آج سے 10-12 ابھی تو شاید ہم پھر بھی conversations کر سکتے ہیں, آج سے 10-12 سال پہلے I don't know matlab the kind of strength she had to say that, and the kind of aggression and determination you see in her voice, that inspires me to say what I strongly feel about aaj bhi, and I think it will stay relevant. وہ الگ بات ہے کہ she survived and وہ پھر ان کے circumstances ہاں بات کی ان کے different ہیں, and she was endorsed as someone who was widely celebrated there, but I still don't think ان سے ان کی جو struggle ہے جو کہ I think نہیں, of course not, وہ تو ایک historic وہ ہو گیا, you can't take that away from her. And you're right, وہ جو چیزیں ہوئی ہیں, that's obviously a lot is built on it, so it's taking it and forward. Secondly, I think کہ even میں بھی اگر میں آپ کو بھی ان کے circumstances سے دیکھوں تو what she faced, tribal society, then اس کے بعد طالبانization first hand, IDPs بھی ہوئے, displaced, she was also displaced as internally displaced person جب سارا کچھ چل رہا تھا. تو میری struggle مطلب, اور I think بہت سی ایوریج پاکستانیوں کی بھی اتنی نہیں ہے. The things that she faced first hand, اس ایج کے اندر آپ کے اسکول تباہ ہو رہے ہیں, دیر از اے پراپر بین, اور لڑکیاں یہ نہ کریں وہ نہ کریں, ان کی اسٹرگل تو ایز اے اسٹل تھنک دیٹ اٹس ناٹ اونلی ریلیونٹ فار اے لاٹ آف پیپل بلکہ اٹ از ویری انسپریشنل. شاید ایک یہ ایگزامپل ہے, مطلب یہ صرف ملالہ یوسفزئی نہیں ہے, ایک ہماری فلم میکر ہیں شرمین عبید چنوئے, جی ابھی میں اس کا ذکر کرنے والا تھا, ڈاکومنٹری سے آسکر ایوارڈ. لیکن آپ نے عبدالستار ریدی کی بات کی, عبدالستار ریدی صاحب خود اپنے آپ کو لیفٹ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں اور فیصل ریدی صاحب بھی کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے, تو آپ اپنے نا ٹھیکیداری اس کے اوپر سے نہیں وہ ٹھیک ہے. I have a question for you. اکثر شرمین عبید کے بارے میں اکثر یہ اوپینین لوگوں کا یہی والا اوپینین ہوتا ہے کہ وہ ایک ویسٹرن لینس سے پاکستان کا نیگیٹو امیج جو ہے وہ کرتی ہیں, اور میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ شرمین عبید سے اکثر لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کا کام دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے. مجھے بھی شروع میں یہ امپریشن تھا, پھر میں نے ان کا کام دیکھنا شروع کیا تو اکثر لوگوں کا یہی وہ ہوتا ہے, واٹ اباؤٹزم ہوتی ہے کہ اس بارے میں بات کری ہو تو اس بارے میں کیوں نہیں. تو میں نے ان کا باڈی آف ورک دیکھا ہے, آپ نے بھی شاید دیکھا ہو, تو وہ بہت ڈائیورس ہے. انہوں نے جو
پاکستان کے اندر عورتیں ہیں جو ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں, کوئی کچن چلا رہی ہیں چیریٹی, کوئی ٹیکسی ڈرائیورز, ٹرک ڈرائیورز. انہوں نے جس طرح کی ڈاکیومنٹریز ہر سبجیکٹ کے اوپر بنائی ہیں, وہ آپ کو بہت سے اس میں یہ بھی دکھاتا ہے کہ اگر پاکستان میں ایک عورت ٹرک چلا رہی ہے, اگر ایک عورت ٹیکسی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوسائٹی اس کے وہ ویسی نہیں ہے جیسا ویسٹرن لینز اس کو دیکھتا ہے کہ عورتوں کا باہر نکلنا ناممکن ہے یا کچھ. اور دوسرا یہ تصور کہ شرمین عبید جو ہیں وہ پاکستان کا نیگیٹو امیج پورٹری کرتی ہیں. جب انہوں نے آسکر ایوارڈ جب جیتا تو انہوں نے اپنی اسپیچ کے اندر کہا کہ یہ ایوارڈ جو ہے یہ ان سب عورتوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں جو میری اسٹرگل کا حصہ ہیں, اور میں اپنے والد اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جن کی وجہ سے میں یہاں کھڑی ہوں. تو وہ آئی تھنک وہ نیریٹو جو ایک ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ نیگیٹو بولتی ہیں. اور وہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ملالہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ کرٹیسائز کرتی ہیں پاکستان کو. کیا آپ نے کبھی ملالہ کو پاکستان کے بارے میں نیگیٹو بولتے ہوئے خود سنا ہے کبھی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں نا کہ چند لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پاکستان کی خامیوں کو دکھایا جائے باہر والے ملکوں کے. شرمین عبید چنائی کا آپ نے نام لیا ہے, اس کو آسکر ملا ہے, پیسہ بھی ملا ہوگا ٹھیک ٹھاک. جو تیزاب گردی کی جو عورتیں ہیں آیا کہ اس نے ڈسٹریبیوٹ کیا ان پیسہ ان عورتوں کے لیے, مطلب وہ سارا پیسہ اپنی جیب میں لے کے ایوارڈ لے کے اور اپنا نام بنا کے دیٹس اٹ. تیزاب گردی کے واقعات تو لندن میں بھی ہوتے ہیں, باہر والے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ وہاں بالکل 0% اس ریٹ ہے. تو ابھی میں پی ٹی وی کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا, بڑا پرانا ڈرامہ ہے, تو اس نے پوچھا کہ میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے پاکستان پہ. تو دوسرا پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا دکھایا اس میں. اس نے کہا کہ میں نے دکھایا کہ بھوک سے بلکتے بچے, عورتوں پہ پابندیاں, یہ چیزیں وہ چیزیں, گندی گلیاں فلاں, مطلب اس نے ساری خامیاں بتا کے اگلے بندے کو بتا رہا ہوتا کہ میں نے اس پہ ڈاکومنٹری بنانی ہے, اور میں جب اس کو میں آن ایئر کروں گا تو میں واہ باہر والے جو ملک ہیں, باہر کے جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کے چیمپئن کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ صرف ہماری جمہوریت ہے, تو ان کو دکھا کے میں بڑی واہ کروں گا. اور سیم میرے نظر میں شرمین عبید چنائی کا سیم کیس ہے. تیزاب گردی کے واقعات دکھائیں کہ پاکستان میں بہت ظلم ہو رہا ہے, ہر دوسری لڑکی پہ تیزاب پہ. آپ نے شرمین کی کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی؟ دیکھیں میں اس کے بعد تو مجھے ویسے اس سے الرجی ہے نا, سیدھی سی بات ہے. میں بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ میں نے خود میں بھی دیکھا ہے. میں بھی انیشلی ان کا نہیں دیکھنا چاہتا تھا کام, اور بہت سے لوگ جن سے ہم بات کرتا تھا وہ شرمین سے اتنی نفرت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں یہی تصور رکھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں, لیکن انہوں نے کوئی کام, میں نے جب شرمین کا کام تھوڑا بہت دیکھا ہے تو اس کے بعد سے میں نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ تصور جو ہے یہ اٹس اے لاٹ مور کمپلیکیٹڈ دین ایزیلی سیئنگ. یہ تو ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ کلیشے ہے کہ ڈاکیومنٹری فلم میکر جو ہے وہ, اور میں نے فنڈنگ سیشنز میں لوگوں کو ایسے پچ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, جو فلم میکرز آپ کو کان میں کہتے ہیں کہ یار یہ گورے جو ہیں یہ مزری دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کا بیڈ امیج, وہ جا کے یہی پچ کرتے ہیں کہ وہ, اور ان کو نہیں ملتی فنڈنگ, رائٹ. سو دا تھنگ از کہ شرمین کے اوپر ہم ایک فالو اپ, میں آپ کو کچھ ڈاکیومنٹریز ان کی دکھاؤں گا اور پھر ہم اس کے اوپر فالو کریں گے. مجھے یہ بتائیں ملالہ کے اوپر میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ملالہ پازیٹیولی, بلکہ ایک بار اس کو طالبان کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ایجوکیشن کی کمی ہے, یہ وہ, لائک میں ان کو برا نہیں کہہ سکتی, لائک ان کو کنڈیشن کیا گیا ہے. اور پاکستان کے بارے میں بھی گلوبلی ان کو ایک پاکستانی لڑکی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ایک پاکستانی آئیکن ہے. جس چیز کے اوپر آئی تھنک پاکستان, میرا یہ اوپینین ہے کہ پاکستان کے اوپر بیڈلی تب ریفلیکٹ ہوتا ہے جب پریس میں یا انٹرنیٹ پہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ پاکستانی جب اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو تب لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یار اس لڑکی کے اوپر گولی چلی تھی تو اپنے ہی ملک کے لوگ, اور اس نے سروائیو کیا اور یہ ہماری نظر میں اتنا بڑا ہیرو ہے, تو اس کے اپنے ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتے ہیں. آئی تھنک کہ وہ انسٹیڈ آف ریفلیکٹنگ بیڈلی آن ہر اٹ اسٹارٹس ٹو ریفلیکٹ بیڈلی ہمارے اوپر کہ ہم شاید مسوجنسٹک ہیں کچھ. وڈ یو ایگری ود دیٹ؟ دیکھیں مسوجنس جو بھی ورڈ ہے تو اس میں نو ڈاؤٹ ہم ہیں کہ ہم اپنے ہیروز کی کوئی قدر نہیں کرتے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا آپ کیس آپ کے سامنے ہے کہ وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, نہیں کرتے. میرا ملالہ سے یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بولتی ہیں, نو ڈاؤٹ میں نے اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ پاکستان کے اگینسٹ نہیں دیکھی. ملالہ اگر امریکہ میں بیٹھ کے اگر وہ چیمپئن بنی ہوئی ہے جمہوریت کی اور لڑکیوں کی ایجوکیشن کی, آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ نے کیا نہیں کیا. افغانستان, ایران, عراق, شام, لیبیا, وہاں پہ کتنے انہوں نے غلط چیزیں کی ہیں نا, مطلب آپریشن کیے ہیں, وہاں سے تیل نکالا, بہت ساری چیزیں کی ہیں, ٹھیک ہے, سب کچھ کیا انہوں نے.
لیکن ہم امریکہ کے خلاف کھل کے نہیں بول سکتے کیونکہ ہمیں اسائلم چاہیے. ہمارے درجنوں صحافی ہیں, درجنوں پاکستان کے جو اپنے آپ کو محب وطن کہتے تھے نا, آج کسی محب وطن کو کہو نا کہ امریکہ کو آپ کو گرین کارڈ ملے گا, نیشنلٹی ملے گی, وہ بھاگ کے اسائلم لینے کے لیے پہنچ جائے گا. ہمارے پولیٹیکل لیڈر حسین حقانی آپ کے سامنے کتنے جرنلسٹ گئے ہوئے ہیں اور باہر جا کے پاکستان کے خلاف لکھتے ہیں. ملالہ کا کیس ویسا نہیں ہے, میں مانتا ہوں, اس نے اسائلم لی ہوئی ہے طالبان کے ڈر سے. اسی طریقے سے نا طالبان نے ان کے ساتھ یہ کیا. اب اسے بولنا تو چاہیے نا کم سے کم افغانستان پہ یعنی ایشوز پہ کہ امریکہ نے غلط کیا ہے, نیٹو اتنا عرصہ اپنا نقصان کر کے کیا ہے, وہاں پہ درجنوں بچے مرے ہیں, مدارس میں لوگوں کو انہوں نے جو ڈرون مار کے مارا. اس پہ جب ہماری اتنی بڑی سیلیبریٹی جو ہر ایشو پہ بولنا جانتی ہے, تعلیم کے لیے بولتی ہے, ان ایشوز پہ یہ الفاظ نہیں ان کے لیے نکلتے ہی نہیں ہیں. میرا سٹانس یہ ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہو تو آپ کو اوور آل پورے سینیریو میں ہر کے بے شک کسی کے خلاف ہو یا حق میں آپ کو بات ضرور کرنی چاہیے. ملالہ کا کوئی ٹویٹ افغانستان کے حق میں نہیں ہوا. افغانستان میں لوگ نہیں مرے, افغانستان میں بچوں کو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا امریکہ میں. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ میں سپورٹ کرتی ہوں؟ نہیں سپورٹ آپ بے شک کرتی ہوں گی, اسٹانس از ویری کلیئرلی پرو پیپل پرو سویلین ہے. اگر کہیں پہ بھی تو اس میں تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے. افغانستان میں جب اگر ملالہ بولنے لگ جائیں گے نا تو ان کو امریکہ سے ویسے انہوں نے نکال دینا. اب وہ مطلب ظاہر سی بات ہے آپ نے, اچھا مجھے یہ بتائیں کوئی ایک ٹویٹ بتا دیں جس میں ان کا کلیئر سٹانس ہو طالبان. آئی ایم پریٹی شیور ہوگا کیا طالبان کے پریٹی شیور. دیکھیں آپ اتنی بڑی فین اور آپ کو نہیں پتا کہ ان کا کیا سٹانس ہے افغانستان پہ یا ان کے لوگوں پہ یا جو جتنے ڈونر ٹیکس اب تک ہوئے ہیں. درجنوں لوگ امریکہ نے مارے ہیں. لیکن شاید میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے اوپر کمپلسری ہے افغانستان کے اوپر اوپینین؟ دیکھیں کمپلسری نہیں ہے, ہر بندہ اوپینین دے یا نہ دے اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن جب آپ اتنے بڑا آئیکن ہو, آپ کو ہزاروں لوگ فالو کرتے ہیں, تو وہ اب میں اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں بھی بولنا چاہیے جو آپ کی مطلب ایکسپرٹیز نہ ہو, جس میں آپ کو زیادہ سر ایکسپرٹ. دیکھیں ہیومینٹی سب سے بڑھ کے ہے. اگر میں فار ایگزامپل کوئی مجھے اتنا بڑا ایوارڈ اگر ملا ہوا, میری ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی فین فالوئنگ ہے, تو میرے سے لوگ سننا چاہیں گے کہ میرا اس ایشو پہ کیا سٹانس ہے. اب یہ تو ہپوکریسی ہے کہ میں ایک طرف بول رہا ہوں اور دوسری طرف میں اسائلم کے لیے میں نہیں بول رہا, یہ تو غلط چیز ہے. شاید ایک بہت ویلڈ پوائنٹ جو ہے نا ان کی بات میں, ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, اور وہ ویلڈ پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی بیٹھے ہو نا, تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کوئی ملک نہ ہو. ہر جگہ ایک ملک ہے, ایک اسٹیٹ ہے, اور ہر اسٹیٹ میں آپ کہیں بھی ہوں تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو الاؤڈ ہے, جو آپ بول سکتے ہیں, اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ, ہر ملک کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, کچھ آپ نہیں بول سکتے. تو ایک ملک کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے اوپریسو ہے یا آپ نہیں رہ سکتے, تو آپ ایک اور ملک چلے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی there are going to be things that you can't say, things that aren't acceptable to speak of. مطلب اگر پاکستان میں ہیومن رائٹس کی اسٹیٹ کو ویسٹ میں کمپیئر کریں تو یہ تو زیادتی ہے. I know it's a bitter pill to swallow, لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. I'm not saying that ان کی ہسٹری, مطلب جو وہ یہ بالکل بات میں ان سے اگری کرتی ہوں کہ جو آج ڈیموکریسی یا بھی ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں, ان کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے. دیٹس سب سے ورسٹ ہیومن رائٹ ابیوزز آپ کو وہاں ملتے ہیں. آج اگر یو کے بات کریں اسپیسیفکلی, آئی جسٹ فائنڈ اٹ ویری آنیسٹلی ڈسٹربنگ کہ ان کی ہسٹری کیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی اور ادھر کی ہیومن رائٹس کی اسٹیٹ میں ابھی وی آر ایٹ دا سیم لیول, تو یہ تو زیادتی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. the way we treat women particularly. اور جو ویسے انہوں نے بات کی اباؤٹ شرمینس, وہ I don't know, but like اگر آپ for example you being a filmmaker yourself, I'm pretty sure that you'd want to speak about something that you feel strongly connected to. اب اس میں کسی کو ڈسٹرب کرتا ہے تو it's کوئی رسپانسبلٹی, you cannot just censor. نہیں, میں تو آپ کی ویسے بات میری آنیسٹلی یہ سوچ ہے کہ یار کبھی آسکر نہ ملے, کیونکہ اگر آسکر مل گیا تو کوئی پاکستانی تو کام نہیں دے. آج تک بتائیں نا, ہم 2 نوبل پرائز پاکستان کے پاس ہیں, 2, اور دونوں سے نفرت ہے ہمیں. ٹھیک ہے, دس از ہاؤ وی آر. ہاں اچھا, یو سیڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. آئی ایم اوبیسلی, یہ تو میرا اپنا وہ, یو سیڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. یو سیڈ کہ پاکستان اور امریکہ کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ہیومن رائٹس کے. آپ نے ساتھ میں اکنالج بھی کیا کہ ان کنٹریز کی ہسٹریز are خود, میں کہوں گا ہسٹری تو نہیں, ایون دے پریزنٹ, ان دا سینس دیٹ دا کائنڈ آف وائلنس دیٹ از enacted upon African American citizens of the US to this day it happens. بے شک میڈیا میں وہ کانورسیشن کب سے کر رہے ہیں اور ایک سیلف اویئرنیس وہ دکھاتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ جب پولیس مار رہی ہے لوگوں کو وداؤٹ اینی فالٹ, دی اونلی ڈفرینس میں بھی شاید لیجسلیشن کے لیول کے اوپر وہ ہے جو شاید وہ دیر آر لاٹ مور ایوالوڈ مے بی, بٹ آئی ڈونٹ نو ایمن لائک ہاؤ کین وی سے فار شیور کہ ہیومن رائٹس
بہتر ہیں وہاں. کین وی ریئلی سے فور شور؟ Do you feel like پاکستان کے اندر جو عورتوں کی رائٹس کی state it's like similar to what's in the West? Do we have the same access to opportunities? میں ہم اس کو بیسک ABC کے اوپر لڑ رہے ہیں ابھی. You know پاکستان کے اندر تو مطلب بیسک I don't think کہ ادھر کوئی comparison draw کیا جا سکتا ہے کسی طرح سے. میں آپ کو اس بات کا رسپونڈ کروں گا. ہمارے ٹیچر نا باہر سے پڑھے ہوئے تھے تو ان سے ایک لڑکی نے سوال پوچھا کہ کیا میں پاکستان میں زیادہ سیف ہوں کہ باہر. تو ہمارے پروفیسر صاحب کا یہی جواب تھا کہ آپ باہر پریٹی شیور کہ آپ زیادہ سیف ہو باہر. میں آپ کو 100% دیتا ہوں کہ آپ باہر سیف ہو, کوئی آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے. دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان بینگ اے مسلم جتنے اب میں جب رائٹس کی بات کروں گا کہ اسلام نے کیا کیا رائٹس دیے ہیں, آپ کا اگلا سٹانس یہ ہوگا کہ دیکھیں وہ امپلیمنٹ تو ہو نہیں رہے. ایسے ہی ہے. آپ عورتوں کے حقوق کی وہاں مطلب آپ کہتے ہیں کہ باہر سب کچھ ٹھیک ہے, وہاں پہ کیا مطلب کیا لڑکیوں کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں جتنی ہم اپنی بہن کو دیتے ہیں. دیتے ہیں. دیکھیں ہم دیتے ہیں. اگر ہم گاڑی میں بیٹھے ہوں تو کوئی عورت کھڑی ہو تو ہم اٹھ جاتے ہیں کہ چلو یہاں پہ بیٹھ جائیں. دیکھیں ان کو کیا چاہیے. اچھا ان کو کیا چاہیے. پہلے میں آپ سے ایک چیز پہ ڈیفر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ایز اے مسلم رائٹ. اب بات یہ ہے کہ جب پہ ہم ہیومن رائٹس کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو آبویسلی ایک مسلمان جو ہے وہ یہی بیلیو کرتا ہے کہ اس کا ریلیجن جو ہے اسلام ہر ایریا کو گورن کرتا ہے. کھانا کیسے ہے, کمانا کیسے, ہر چیز کو گورن کرتا ہے. سملرلی ایک اور ریلیجن کا انسان جو ہے اگر ہندو ہے یا کرسچن ہے وہ بھی اس کا ریلیجن ہے یہ چیز کہ وہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ صحیح اور وہ کیا ہے. تو جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور جب ہم پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس اور US کے اندر ہیومن رائٹس کو کمپیئر کر رہے ہیں تو ہم ریلیجن کے پرسپیکٹیو سے اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھا بینگ اے مسلم ہمیں زیادہ رائٹس یہاں پہ وہ ہیں, دیٹس دین این آڈ کمپیریزن. کیونکہ پھر ہمیں اپنا ایکسپیرینس کمپیئر کرنا پڑے گا. ایک کیا ہم کریں گے امریکن کرسچن کے ساتھ. آئی تھنک امریکن میں کرسچنس کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے, لیکن وہاں پہ سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ ہے. وہاں پہ کلیئر وہ ہے کہ گورننس کے میٹرز میں ریلیجن کا کوئی وہ نہیں ہوگا. ہر ریلیجن کو ایکول ایک اسٹیٹس کا وہ ہے. تو اس کے اوپر آئی ایم گوئنگ ٹو ڈس ایگری ود یو اے لٹل بٹ کہ اگر ہم پاکستان میں رہنے کے ایکسپیرینس کی بات کریں تو ہم اس کا ایوریج لیں کہ ویدر یو آر اے مسلم اور یو آر اے ہندو اور یو آر اے کرسچن یا آپ کسی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں کچھ, اس پرسپیکٹیو سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا اگر آپ کہیں کہ ایز اے مسلم مائی لائف از بیٹر ان پاکستان, بٹ دیٹس ناٹ نیسسریلی اے گڈ انڈیکیٹر ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹیو سے. کیونکہ اگر آپ میجورٹی میں ہیں کہیں پہ بھی تو آپ کے حالات اور لوگوں سے بہتر ہوں گے. تو امریکہ میں کہتے ہیں اف یو آر اے وائٹ میل فار ایگزامپل تو آپ وائٹ میل کرسچن تو آپ بہتر اس کے اندر ہیں. اسی طرح یہاں پہ سنی مسلمان جو ہیں اور مرد وہ تو آپ تھوڑا بیٹر آف ہوں گے کیونکہ وہ سب کچھ وہ کریں. لیکن اگر ہم ہیومن رائٹس کا وہ دے رہے ہیں تو کیا پھر تو ہمیں مائنورٹیز کو انسپیکٹ کر کے ہمیں بہتر اندازہ ہوگا رائٹ کہ کیا جسٹس کا کیا وہ ہے. دیکھیں ابھی کینیڈا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. جن ملکوں کو ہم کوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, ٹرک انہوں نے چڑھا دیا, پوری فیملی کو رون دی ہے. نیوزی لینڈ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو یہ میں سویلائزڈ قوموں کی مثالیں دے رہا ہوں. نیوزی لینڈ کا واقعہ سامنے ہے. چاقو کے روز واقعات ہوتے ہیں. پاکستان میں سیکٹرزم جو بھی ہے مطلب فرقہ پرستی ہے یہاں پہ, میں اس چیز کو بالکل ایگری کرتا ہوں. لیکن جب یہ مسائل تب ہو رہے ہیں کہ جب ہم اسلام کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو. ہم تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں, اسی لیے تو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں نا. ہمارا آج حال اسی لیے کہ ہمیں یورپ کی مثالیں دینی پڑتی ہیں. اقبال نے نہیں فرمایا تھا کہ اگر مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. مطلب اب دیکھیں انہوں نے کیا آزادی ہے وہاں عورتوں کی. وہاں ایک لڑکی 12 سے 14 گھنٹے جاب کرتی ہے. اس کو جب جیسے ہی وہ بالغ ہوتی ہے گھر والے کہتے ہیں میں چھٹی تمہاری, اب تم کماؤ تم کھاؤ. ایک سیکنڈ, میں کوئی برائی نہیں, میں کہتا ہوں کوئی برائی نہیں, بالکل اچھا کرتی ہے. 14 گھنٹے وہ جاب کرتی ہے. تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں پاکستانی بہنوں کی. میری بہن ہے, اس کو میں کہتا ہوں تم نے گھر رہنا ہے حلال طریقے سے, میں کما کے تمہیں کھلاؤں گا باعزت طریقے سے, تم گھر رہو. ان کمپیریزن ان کے کہ وہ 14 گھنٹے کام کر کے اتنی ٹینشنیں ان کے نہ والدین کو پتہ ہے نہ کچھ, اور ہم ان کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں کیا آزادی نہیں ہے مجھے یہ بتائیں. لڑکیوں کو صرف یہ آزادی چاہیے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ابھی ایک بل جس طرح یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے نام پہ ایک بل آیا, اس پہ اسلامی نجاتی کونسل میں واپس چلا گیا. بل میں سر یہ تھا, بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, کہ والدین پہ اگر والدین اپنے بیٹا یا بیٹی کو کہتی ہے کہ تم نے موبائل یوز نہیں کرنا, یا تمہارا بوائے فرینڈ ہے یا گرل فرینڈ ہے,
اس پہ بھی ان کے والدین کو سزا ہو سکتی ہے. اب یہ بل کیونکہ قومی اسمبلی میں آیا اس کے بعد اس پہ ایلیگیشنز آئیں گے اور اسلامی نجاتی کونسل میں مجبوراً حکومت کو بھیجنا پڑ گیا. آپ ذرا امیجن کریں کہ میرے ہی اگر کوئی چھوٹی بہن ہو یا میں بینگ ایلڈر برادر, تو میں اپنی کسی چھوٹی کو نصیحت کرنا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے جناب دل پہ آزاری ہو گئی. یہ بھی جناب جسمانی تشدد تو ہے نہیں, ذہنی تشدد ہے, اس کو میں ٹارچر کر رہا ہوں. اور یہ اچھا اوکے, یہ بل بہت انٹرسٹنگ, آئی تھنک اس کے بارے میں کانورسیشن ہم کر سکتے ہیں. ملالہ کے اوپر اگر تھوڑا سا وہ آئیں, آپ آئیڈیالوجیز کی بات کر رہے ہیں, اوبیسلی لائک ہم اگر پاکستان کے اندر رہتے ہیں, یہاں کی اپنی ٹریڈیشنز اور وہ ہے, ایک ویژن ہے, آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے. انٹرنیشنلی لائک یو ایس کی اوبیسلی دی آئیڈیالوجی از ویری ڈفرینٹ, رائٹ. اور ایک ماڈرن ڈے فلاسفر ہیں سلوبوج زیزیک, وہ کہتے ہیں, ان کی یہ بات جو ہے وہ آئی تھنک کافی ویلڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آئیڈیالوجی کے باہر نہیں ایگزسٹ کرتی. کوئی انسان اپنے آپ کو کتنا بھی اوپن مائنڈیڈ اور وہ سمجھے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کا غلام ہے, کسی نہ کسی ببل کے اندر رہ رہا ہے. اب اگین آئی تھنک جو شاید کا یہ جو پورا وہ تھا, اس سے جو چیز میں نے وہ کی وہ وہی چیز ہے جو میں پہلے بھی وہ کرا تھا کہ ایک ملالہ نے اپنے فارمیٹیو ایئرز پاکستان کے اندر گزارے, اور ایک آئی تھنک اس کی ایک ہیروئک اسٹرگل تھی طالبان کے اگینسٹ کہ جب وہ ایجوکیشن سے روک رہے تھے اور وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی. اور کچھ ایسا سیریز آف ایونٹس ایسا ہوا کہ وین شی گاٹ انجرڈ تو شی ہیڈ ٹو بی ٹیکن ٹو ہاسپٹل ان انگلینڈ, اور کیونکہ اس کو سیکیورٹی تھریٹ تھی تو اس کو مزید وہاں, صرف اس کو نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی کو وہاں ہونا پڑا. پاکستانیوں کے لیے ڈریم ہے انگلینڈ جانا, جو ہے پتہ نہیں کتنی برٹش ایمبیسی, یہ برٹش ہائی کمیشن پتہ نہیں کتنے پیسے مہینے کے کماتی ہے, ویزاز, ریجیکٹڈ ویزاز اپلیکیشن سے بھی, وہ تو ہم میں وہ کر گئے ہیں. تو وہ ان کو مل گئی وہ, اور وہ ان کو چاہیے بھی تھی سیفٹی کے لیے, کیونکہ وہ آج بھی وہ میرا نہیں خیال, شاید آئی تھنک یو ول ایگری کہ وہ لوگ سیف نہیں ہوں گے یہاں پہ, کون ذمہ داری اٹھائے گا ان کا وہ. لیکن ناؤ دیٹ شی لیوز ابراڈ, the ideologies that govern her everyday life, مطلب آپ کچھ مہینے کے لیے جائیں, آپ سال کے لیے جائیں, آپ 4 سال پڑھنے کے لیے جائیں, that's different. لیکن جب آپ مائگریشن ایک ایسی چیز ہے جس کا مطلب ہر جگہ آپ کو تھیم ملے گا, وہ ہے جب آپ ایک مائگریٹ کر کے ایک جگہ سیٹل ہو گئے ہیں, now the ideologies that govern her life, her reality, they no longer coincide with mine. تو آئی ایم اسٹل, میں اکنالج کروں گا کہ اچھا بہت ہیروئک تھا اور ایکسٹراڈنری, مطلب میرا خیال ہے قدرت کی طرف سے جو بھی تھا, کچھ اس کے اندر اس طرح کی چیز تھی جو بھی تھا, دیٹ سیریز آف ایونٹس ان یوزول لائف ہے, ایکسٹراڈنری لائف ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن آفٹر اے سرٹن پوائنٹ آئی تھنک ہر ایکسپیرینسز اسٹاپ بینگ ریلیونٹ ٹو مائن. ٹوڈے having lived here, mostly since I was born, I am definitely more of a Pakistani than Malala Yousafzai right now. Although اس کا ایکسپیرینس, اس کا اسٹرگل مجھ سے کئی گنا زیادہ ہیروئک ہے. میں کبھی نہ میں نے گولی کھائی ہے, نہ میرا خیال ہے میرے اندر اتنا ہے کہ میں پرابلی اسکول جانا بند کر دیتا اگر مجھے کوئی بندوق پکڑ کے کہتا ہے کہ بچ جاؤ. تو I don't know if I would have had the courage. I can't imagine کہ ایک بچے کے اوپر کیا گزرے اگر اس کو وہ. لیکن رائٹ ناؤ آئی تھنک شی از مور آف این انٹرنیشنل پبلک فگر دین آئی تھنک ہر ایکسپیرینسز, ہر اسٹیٹمنٹ. انفیکٹ جب انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی اور پاکستانیز اوفینڈ ہوئے تو آئی واز لائک اس کو اتنا پرسنلی کیوں لینا ہے, ایک آکسفورڈ گریڈ ہے, ایک انٹرنیشنل وہ ہے. آپ کی ساری جو بات ہے ٹھیک ہے, آئی کمپلیٹلی ایکنالج دیٹ, لیکن ہم یہاں پہ جب کانورسیشن کریں وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ووٹ فار ہر, یہ ساری کنسیڈریشن آپ عمران خان کو ووٹ ڈالنے سے پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کی زندگی کہاں گزری, یوتھ کہاں گزری, وہ ہم سے کتنا ریلیٹ کر سکتے ہیں, اور کتنا ایک ان کو ایک آرڈینری بندے کی جو ایکسپیرینس اور اسٹرگل ہے وہ ان کو کتنی ایک پتہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو آپ کے فرسٹ پوائنٹ پہ بیسک رسپیکٹ کی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو مطلب لٹرلی پیپل ٹوائس ہر ایج, مطلب وہ گالیاں جس طرح اس کو دے رہے ہوتے ہیں, جس طرح اس کو کریکٹر اسیسینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ تو کانورسیشن کا ڈائنامک بہت مختلف ہے. آئی ایگری ٹو یور پوائنٹ کہ ہاں اگر فار ایگزامپل آئی ایم گوئنگ ٹو ووٹ فار ہر تو میں یہ چیزیں دیکھوں گی, اچھا یار مطلب اس نے ارلی ایج جہاں پہ گزاری, بٹ اس کے سارے ایکسپیرینسز کین شی ریلیٹ ٹو آج کل کے کامن بندے کی جو اسٹرگل ہے, بیکاز آف کورس اے لاٹ ہیز چینجڈ سنس دین, پوسٹ طالبان, ابھی جو ہے بیچ میں پولیٹیکل جو ہوا یا جو جنرلی وٹ دا لیفٹ فیس ان پاکستان, وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ کانورسیشن ہے. بٹ یہاں پہ ہم لائک وائی آر وی پوٹنگ سو مچ برڈن آن ہر ٹو فٹ اینڈ لائک ٹیک آل دی باکسز وی ہیو, اٹس بیانڈ می.
like what she did, جہاں پہ انہیں represent کیا, you can only acknowledge her for that and that's okay. نہیں تو انٹرسٹنگ, شاید نے یو نو ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اگینسٹ تھے ملالہ کے, ابھی بہت ریسنٹلی آئی تھنک آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب یہ مہینے پہلے کی بات ہے جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یو ور اگینسٹ, اور پھر آپ نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا اور آپ نہیں ہیں اگینسٹ ابھی. ٹاک اس. دیکھیے میرا تھوڑا سا سٹانس ضرور چینج ہوا ہے. پہلے جو ایک دیکھا نا کانسپریسی تھیوری, پہلے آپ کی کیا سوچ تھی؟ پہلے میرا یہ تھا کہ ایک بنی ہوئی تھی سوچ کے یار کس طرح سے بچ گئی, کیسے گئی امریکہ کی سازش, یہ وہ. ابھی بھی کچھ چیزیں میرے دماغ میں ہیں کیونکہ ہم وہاں تک پہنچ تو نہیں سکتے کہ پوری انویسٹیگیشن کریں اور واقعی سوچیں. دیکھیں کمیونیکیشن سکلز کا اچھا ہونا, یا کوئی بچہ 6-7 سال کی عمر میں ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہے یا اپنی چیزیں بتا رہا ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ مطلب ٹھیک ہے. حماد صاحب یہ ننا پروفیسر ہے, آپ اسے کسی بھی ٹاپک پہ آپ اسے بلوا لیں, میں بولتا ہے ٹھیک ہے. دیکھیں آپ نہیں کمپیئر کر سکتے. اگر آپ وہ بات کریں جو پاپولرلی لوگ سننا چاہتے ہیں, there is no risk involved there. ملالہ کی اسٹرگل وہ ہے جو نئی لوگ سننا چاہتے ہیں, اینڈ شی از اگینسٹ دوز پیپل جن کو ابھی بھی آپ کو دیکھ کے روح کانپ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ابھی یہ تو پھر کیا مطلب آج کل کا پرو گورنمنٹ کو بھی ہم ایکٹیوسٹ کنسیڈر کرتے ہیں, لائک دے آر اونلی پلئنگ دا سیف. جو بات ہر کوئی ویسے بھی کہہ رہا, اور جو کہنے سے آپ کو جان کا خطرہ نہ ہو, وہ اس کہنے میں, وہ بات کہنے میں کوئی بہادری آپ کو نہیں چاہیے. اس سے میں ایگری کروں گا. اینی ویز یو ور سیئنگ کہ آپ پہلے ملالہ کے بارے میں آپ کیا سوچتے تھے اور آپ کیا سوچتے؟ آپ پہلے اسی طرح کی سوچ تھی کہ یہ کس طریقے سے ہو گیا, امریکہ پہنچ کی, امریکہ کی ایک سازش ہو سکتی ہے. تو ابھی تک ہمارے جو کامن لوگ ہیں, یا تو دیکھیں ملالہ پہ ایک پوری ریسرچ ہوئی بھی ہو یا پورا بتایا جائے, لوگوں کو گائیڈ کیا جائے, گورنمنٹ انوالو ہو, ہمارے آفیشیلز انوالو ہوں, ہم اس طرح تو ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ایک سوالی نشان لگتا ہے نا کہ ان کی موجودگی میں ایک لڑکی باہر چلی گئی ہے اور وہ امریکہ کی پپٹ بنی ہوئی ہے, جو کانسپریسی تھیوریز بنی ہوئی ہیں. ہمارے آفیشیلز چپ ہیں, ہمارے جو بابا سوک جسے ذرائع کہتے ہیں, ہم اگر سنیں تو کس سے سنیں, مجھے آپ بتائیں. یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھیں, یہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں ملالہ کے بارے میں, یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ان کا ایک مکسچر بنا ہوا ہے, ایک عام آڈینس تک ایکچوئل بات پہنچ ہی نہیں رہی کہ یار ملالہ ہے کیا, ملالہ کیا کر رہی ہے, اس کی کیا کیا کنٹریبیوشن ہے. اس کی کنٹریبیوشن ہے, میں مان لیتا ہوں. بلوچستان سے اٹھ کے جو بھی ان کا ایشو ہوا, طالبان کے ساتھ معاملہ ہوا, باہر چلے گئے, مختلف ملکوں میں وہ خواتین کی تعلیم کے لیے کر رہی ہیں. لیکن کچھ چیزیں اس لیے مجھے بری لگتی ہیں کہ ان کا جب سٹانس وہ پراپر نہیں ہو سکتا نا, مطلب وہ اپنی ڈوئل سٹینڈرڈ ان کا ہے. آپ نے, میں نے فلسطین کی بھی آپ کی مثال دی ہے, میں نے نو ڈاؤٹ فلسطین پہ بھی انہوں نے ڈونیشن دی ہے, یہ میں چیزیں پڑھ رہا تھا, ڈونیشن دی ہے. تو ایک جب پبلک آپ سیلیبریٹی بن جاتے تو آپ کو پھر برابر چلنا چاہیے. اور خاص طور پہ آخری بات یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں تو مداح ہیں نہیں, مداح بیٹھے بھی سارے گورے ہیں, شاید یہودی بھی ہوں, تو انہوں نے بھی سوچا ہوگا 2-3 نہیں, بٹ دیٹس انفیئر دیٹ اف اگر آپ اس ٹویٹ پہ بات کریں, اس پہ آیا اینڈ شی دین آلسو پوسٹڈ اے ویڈیو کلیریفائنگ ہر اسٹانس. لیکن ہاں بعد میں کیا, تو آپ ہم میں وہ کیا وہ کرتی ہیں, نہیں وہ ٹھیک ہے, نہیں بعد میں بھی اگر کوئی یو نو سورا بھاسکر جیسا کوئی آ کے کہتا ہے پاکستان بہت اچھا, اور بعد میں کہیں نہیں مجھے نہیں پسند, تو چلے اس نے بعد میں وہی بیکلیش آ رہی ہے جو پہلے آنی ہے. سب سے جو مین کنٹروورشل اب تک اگر ملالہ رہی ہے نا, تو وہ اپنی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے رہی ہے جو اس نے شادی سے متعلق دی تھی. چلیں تو پھر آ جائیں اس اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم پارٹنر کیوں نہیں رہ سکتے, ہمیں ایک نکاح والا جو کانٹریکٹ ہے کیوں سائن کرنا چاہیے. سمپل ہے, مطلب جو باہر تو آپ کو پتہ ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے, تو وہ لیو ان ریلیشن شپ بھی ہوتی ہیں. اور پاکستان میں بڑا حیران ہوں, چلو انڈیا تو ایک سیکولر ملک ٹھیک ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہی ہیں. پاکستان میں بھی ایک میں کہوں چھوٹا سا گروپ ہے جو یہ چیز انوالو کر رہا ہے کہ جناب آپ لڑکی اور لڑکے آپس میں رہیں, اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی مینٹیلٹی میچ ہوتی ہے اور آپ ایک دوسرے کے جسٹ ہو سکتے ہیں, تو آپ بعد میں نکاح کر لیں. یہ تو کلیئر اسلام کے منافی ہے نا. اب آپ کچھ لوگ یہ اپنا جواز دیتے ہیں کہ جی اس کی اسٹیٹمنٹ کو گھما پھرا کے کیا گیا. سمپل سی اسٹیٹمنٹ ہے, جب اس سے نکاح کے متعلق پوچھا گیا, اس نے کہا نکاح کی کیا ضرورت ہے, ہم ایک بانڈ میں رہ سکتے ہیں, پارٹنرز بنے. پارٹنرز کیا, آپ مجھے پارٹنرز ڈیفائن کر دیں, پھر میں آپ کو جواب دوں گا. میں اپنے جو پرسنل اوپینین سبجیکٹ ہے وہ تو نہیں بولتی تو بہتر ہے. اسٹرکٹلی ان کے وہ کے انٹرویو کے اندر ان سے سوال کیا کیا گیا تھا, اب شادی سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, انہوں نے جواب کیا دیا, انہوں نے کہا میری والدہ محترمہ سے یہ کانورسیشنس ہوتی ہیں, شی از لائک گیٹ میرڈ, ٹھیک ہے, اینڈ آئی سے کہ اگر آپ کو اف یو وانٹ سم ون ان یور لائف وائی ڈو یو نیڈ ٹو سائن اے کانٹریکٹ فار دیٹ. اور وہ آگے سے مجھے ڈانٹتی ہیں, وہ کہتی ہیں نہیں شادی کرنی ہے. اٹ واز لائک اے کیجول کانورسیشن, جو ایک پرابلم میری اماں سے. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آج کل, اینڈ آئی مین آئی تھنک ہم لوگوں کو یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ ایک بچہ یا بچی جو ہے اس کو باہر یو نو
اس نے اپنی تعلیم جو ہے باہر یونیورسٹی وغیرہ پڑھی, ابھی وہ اپنی ایجوکیشن اور وہ کر رہا ہے. ایجوکیشن میں کیا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ اگر آپ جا کے فرسٹ ورلڈ میں اس دنیا کے سب سے بیسٹ اس میں پڑھیں, وہاں پہ وہ آپ کو دینی تعلیم نہیں دیں گے, وہ آپ کو آپ بہت سے ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز سے کنفرنٹ ہوں گے, آپ کئی سوالات جو ہیں آپ کو ان کے جواب ڈھونڈنے پڑیں گے, آپ سے پوچھے جائیں گے, آپ کو خود دیٹس پارٹ آف دی ایکسرسائز آف ایکسپینڈنگ یور مائنڈ. اینڈ آئی بلیو, آئی کانٹ کوٹ ہر ایگزیکٹلی, ویل پل اپ دا کوٹ. ان کا جواب یہ تھا کہ آج کل میں یہ سوچ رہی ہوں. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پریویلیج ہو کہ آپ جائیں اور باہر پڑھیں, 4 سال پڑھیں, پھر اور بھی آگے پڑھیں, اور مطلب آپ کو بے شک آپ کے جس ملک سے آپ آئے ہیں وہاں پہ لوگ آپ کی سوچ کی کوئی قدر نہ کرتے ہوں اور آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہو, لیکن آپ کو باہر ایسی جگہوں میں بٹھایا جاتا ہو, آپ سے لوگ پوچھتے ہوں آپ کا اس بارے میں کیا سوچ ہے, اس چیز کے بارے میں آپ اپنی چیریٹی آرگنائزیشنز رن کر رہے ہوں, آپ کو ایز اے تھنکر ریگارڈ بھی کیا جا رہا ہو, ساتھ میں آپ کو کمپلیٹ فریڈم دی جا رہی ہو. پاکستان میں ہم لوگ رہتے ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاں بہت سی پابندیاں ہیں, کچھ پابندیاں ہم پہ ریلیجن نے عائد کی ہیں, کچھ جو سوشل پرسپیکٹیو ہے. ریلیجن ایک چیز ہے, ریلیجن کا جو سوشل پرسپیکٹیو ہے اس کی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے, اس کے علیحدہ پابندیاں ہیں, کچھ ٹریڈیشن کی پابندیاں ہیں, کچھ ہم نے ہندو کلچر سے, بہت ساری وہ ہیں. اب اگر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے جا کے سیکھنے کی, پڑھنے کی, بغیر کسی قید کے, تو آپ پہ کوئی سوچ پہ آپ کی پابندی عائد نہیں ہے, تو آپ کیوں خود پہ عائد کریں گے؟ آپ اس کو ایکسرسائز اگر کر رہے ہیں, اگر آپ ایک چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ نے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں, اگر میں کسی مفتی کے پاس کل کو جاتا ہوں اور میں انہیں کہوں مفتی صاحب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ نے اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو اس کے اندر یہ نکاح جو ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہوتی ہے ایگزیکٹلی. اب مجھے نہیں پتا اس کی تھاٹ کیا ہے اس کے بہائنڈ. مجھے آبویسلی نظر آتا ہے, آئی ایم اے مچ اولڈر پرسن ہے, شی از ویری ینگ, ٹھیک ہے, مجھے یاد بھی نہیں ہے میری کیا تھاٹس تھے جب میں 22 کا تھا. آئی ایم شیور میں بہت بچکانہ میری سوچ تھی. میرا خیال ہے میرا 22 کی تو نہیں ہے, آپ کا 25. شادی کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا پرسپیکٹیو تھے. میرا پرابلی یہ پرسپیکٹیو تھا کہ کرنی ہی نہیں ہے جو بھی ہے. اب وہ سوچ رہی ہے, اب وہ جہاں رہتی ہے وہاں اس کو یہ آزادی میسر ہے کہ وہ سوچ سکتی ہے, سوچنے کی آزادی ہے, اور وہ بول بھی سکتی ہے کہ میں یہ سوچ رہی ہوں, اور اس کا کانسیکوینسز اس کے لیے نہیں ہے. کانسیکوینسز یہاں ہمارے لیے ہیں, تو ہم وہ کانسیکوینسز اپنے اس کے اوپر عائد کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ اپنی سوچ ہمارے اوپر مسلط کر رہی ہو, لیکن آئی تھنک اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک قید کے اندر سوچے, ایک قید کے اندر بولے, لیکن وہ اس قید سے آزاد ہے جس کے اندر شاید پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں, یا پھر آئی تھنک آپ کو جب نکاح فیئر ہے, آئی تھنک آپ شادی کو ریڈیوس صرف فزیکل ریلیشن شپ تک کر دیتے ہیں. اگر وہ پارٹنرشپ کی بات کریں, شادی ہیز ٹو فلفل اے لاٹ آف ادر ایسپیکٹس. جس کانورسیشن کے لیے ہم ریڈی نہیں ہیں, جس وجہ سے آئی تھنک ہماری پریویس جنریشنز روتی ہوئی گزری ہیں. آئی تھنک کہ جو اس کا پرسپیکٹیو تھا, اس میں پارٹنرشپ اٹ ڈڈنٹ مین کہ اچھا لیو ان ریلیشن شپ, اینڈ دیٹ ڈزنٹ جسٹ لائک ریڈیوس ٹو فزیکل. Are you sure about that it didn't? اس نے پارٹنرشپ کی ہے. آئی ڈونٹ نو, میرے لیے پرسنلی Did she say کہ ڈاکیومنٹ کیوں کرنا ہے اس کو, سرٹیفکیٹ کیوں چاہیے؟ تو سرٹیفکیٹ ڈاکیومنٹ کرتا ہے نا. ہاں, تو she said کہ if you want someone in your life and you want them to be there, why do you need to sign a contract for that? Right. Which is an entirely different conversation there. It's a very interesting question, but as a 39-year-old man, I think a contract جو ہے وہ it preserves the rights of both individuals. It prevents one individual from screwing the other over کہ کوئی وہ نہ ہے. تو ہاں, تو اگر کوئی کہے کہ یار ریلیشن شپ کے لیے کانٹریکٹ ہی کیا ضرورت, شادی ہی کانٹریکٹ ہے. سو اف یو آر سیئنگ کہ کانٹریکٹ ہی کیا ضرورت ہے پارٹنرشپ ہی, تو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں ماڈرن کنٹمپریری ریلیشن شپ بغیر نکاح کے, ایز اپوز ٹو an actual. اور ڈو یو ڈس ایگری ود دیٹ؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ آئی پرسنلی تھنک کہ میں نے جس طرح بھی بات کی ہے کہ ہمارے ذہن میں شادی لیو ان ریلیشن شپ کا ریشنل فیئر, اینڈ دیٹ از جسٹ زنا اینڈ فزیکل ریلیشن شپ, دیٹ از اٹ. ہم شادی کو بھی اس پہ ریڈیوس کرتے ہیں.
اور ہمارے لیے شادی جو ہے نا دیٹس دی اونلی ایسپیکٹ دیٹ اٹ از سپوز ٹو فلفل. اور اس وجہ سے آئی تھنک دیر واز لائک اے ہیوج آؤٹ کرائی اوور دیٹ. ورنہ اگر میں اس کی بات کروں شی کلیئرلی سیڈ اف یو وانٹ سم ون دیر ان یور لائف تو آپ یو کین اسٹے دیر ایز پارٹنرز, اور آپ کو کانٹریکٹ سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ کائنڈ آف باؤنڈس ٹو پیپل. آئی تھنک شی از ویری ینگ اینڈ شی آلسو سیڈ دیٹ مائی مدر سیز دیٹ نہیں یہ کرنا ہے, اینڈ شی آلسو سیڈ دیٹ ہر ویوز آر آلسو سبجیکٹڈ ٹو چینج. تو وائی از لائک اتنا آؤٹ کرائی اس بات پر کیوں ہے؟ اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں نکاح کر لیں. آپ یو ہیو ایوری رائٹ ٹو لیو یور لائف دا وے یو وانٹ. اور ہر کسی کی ایکسپیکٹیشن یا پھر وٹ دے سیک فرام اے ریلیشن شپ یا میرج وہ ڈفرینٹ ہوگی آف کورس. پیپل تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس نے اب کہہ دیا ہے تو آپ کا پورا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے اینڈ وہ آپ پہ آ کے مسلط کری اور آپ کو روک رہی ہے کہ آپ نے کہا. ہاں نہیں وہ تو آئی ایگری ود یو, لیکن دا تھنگ از کہ شادی از کانٹریکٹ. اوبیسلی ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ شادی کرتے ہیں, ان کا آئی ایم شیور ڈفرینٹ وہ ہوتا ہوگا, لیکن الٹیمیٹ وہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ. اس میں یہ ہے کہ ابھی کچھ آپ دونوں کے اوپر ایک دوسرے کی رسپانسبلٹیز ہیں, اور آگے اگر آپ ایک دوسرے کو چھوڑیں گے بھی تو بھی کچھ آپ نے وہ فلفل کرنی ہوگی. تو کانٹریکٹ تو مطلب آپ چھوٹی سی کوئی گگ بھی کرتے ہیں تو یو نیڈ یہ اس کانٹریکٹ والی چیز کو آپ اس پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں. آئی ایم پریٹی شیور اینڈ آئی ایم, بلکہ ان کے بارے میں تو میں شیور ہوں, جب انہوں نے بات یہ کی اباؤٹ کانٹریکٹ کی انوالومنٹ, ہی کلیئرلی اینڈ اسٹرکٹلی مینٹ the zina part, live-in relationship, and that's what your majority was upset about. وہ اتنی انٹریکیسیز میں جا کر نہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ملالا, میں تو یہ چاہتی ہوں کہ کانٹریکٹ ہو بھی تو مجھے تو رہنے سے ساتھ. You're saying Malala wasn't talking about, you know, live-in relationship. I don't care what she was talking about. She has every right to talk about whatever the hell she wants for herself. Like ان سے ایک پرسنل نوعیت کا سوال کیا گیا, انہوں نے ایک پرسنل کانورسیشن بتائی اپنی اور اپنے والدہ محترمہ کے بیچ میں. تو لائک who am I to decide on her behalf? But ہاں کانٹیکسٹ پہ she clearly, جو مجھے لگا ہے جو بات انہوں نے کی, she was like if you want someone there you don't need to like. اینڈ شادی کا فیئر تو ہر کسی میں پاکستان میں. اچھا فائنل کویسچن میرا آپ دونوں سے یہ ہے کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم انٹرنسکلی ایز پاکستانیز, ایز میجورٹی آف پاکستانیز, کیا ہم خود سے نیچرل طور پہ ملالہ سے نفرت کرتے ہیں, یا کچھ اس طرح کی کنفیوژن, اور یو نو ہیو وی بین کنونسڈ ٹو تھنک آف ہر ان نیگیٹو لائٹ؟ از اٹ, کیا یہ ہماری اپنی سوچ, ہمارا نیچرل گٹ ری ایکشن ہے جو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں, یا یہ ہم سے ریکوائرڈ ہے کہ ہم اس سے نفرت کریں؟ دیکھیں کچھ تو چیزیں ایسی بنائی ہوئی ہیں نا لوگوں نے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کچھ ہماری چیزیں ہیں. اب جس طرح انہوں نے, میں ان کی بات کا تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ شادی کو کچھ لوگوں نے نا مذاق بنایا ہوا ہے, سیدھی سی بات ہے. مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں صرف ساتھ رہنے سے مطلب ہے. اب اس بات کا کیا مطلب ہے جب ہمارا اسلام ہی ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ایک محرم نامحرم دو, ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں رہیں یا گھومیں پھریں یا گپ شپ کریں. یہ تو اب ہم چلو ماڈرن ہوتے, سو کال ماڈرن ہو رہے ہیں, ایک قسم کے ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب لبرل ہے, یہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنزرویٹیو ہے. جناب ہمارا اسلام کہتا ہے کہ نکاح کرو, نکاح کو آسان کرو. جتنے بھی پاکستان میں برائیاں ہیں نا صرف نکاح نہ ہونے کی وجہ سے, سمپل سی بات ہے, چھوٹی بچیوں کے ریپس ہو رہے ہیں. ہمارا جب اسلام کہتا ہے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا بالغ ہو جائے, ٹھیک ہے, انمیرڈ ہیں موسٹلی تو انمیرڈ ہوتے ہیں نا. دیکھیں جو یہ اسٹارٹ ہے, یہ اسٹیٹ میرے پاس نہیں ہے, آئی ایم پریٹی شیور کہ 90%, یہ میں ازیوم کر رہا ہوں کہ 90% ریپ کیسز جو ہوتے ہیں وہ انمیرڈ کرتے ہیں. اچھا اب میں ایک بات, سوری کاٹ رہی ہوں, انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے. آئی تھنک اگر آپ یہ بھی بات کرتے ہیں نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہیں اور ہیں اور آ کے آپ بچیوں پہ یا چھوٹے, یو نو دیر از اسٹل اے کنورسیشن اباؤٹ پاور ڈائنامک. اچھا دیٹس کین وی ہم ٹیبل کر لیتے ہیں کنورسیشن فار انادر. وہ آپ کا آپ یہ جس جواب کا وہ دے رہے تھے کہ کیا ہم پاکستانی قوم جو ہے وہ خود سے نیچرل ان کا ریئیکشن, انہوں نے سنا ایک لڑکی ہے وہ طالبان کے سامنے کھڑی ہوگی, پھر اس کو گولی لگی اور اس کو لے گئے پہلے یہاں پہ ہسپتال اور پھر انگلینڈ چلی گئی, تو نیچرلی ہم لوگ اس سے نفرت کرنے کے, یا کچھ ایسا ہم نے دیکھا, ایسا پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا جس کی وجہ سے. پہلی بات ہے پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا ہے ریگارڈنگ ملالہ. اس پہ ایک اچھی ریسرچ ہو, لوگوں کو کنوے کیا جائے. میرا جو اسٹانس ہے, لوگوں کے دماغوں میں ہزاروں سوالات ہیں جن کے ابھی تک کسی نے صحیح جوابات نہیں دیے. یہ کتنا ڈیفینڈ کر لیں گے ملالہ کو, یا آپ کتنا کر لیں گے, جب تک کہ ایک سینیریو نہ کریٹ ہم پرسنلی تو نہیں جانتے, پرسنلی نہیں جانتے, ایک پراپر اس پہ کام کیا ہو اور بتایا جائے لوگوں کو یار اصل حقیقت کیا ہے, اس میں کیا ہے. اور دوسری بات, چند چیزوں پہ اگر کسی کی کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے, دوسری طرف سے اس کا ریئیکشن آتا ہے, اس ریئیکشن کے بعد میرے بھی تھوڑا سا دل کھٹا ہوا ہے کہ یار ایک لڑکی مان لے کہ وہ ویسٹ میں پڑ رہی ہے, اس کی آئیڈیالوجی اس کے دماغ میں, اس کے خون میں سرایت کر جا رہی ہے. بے شک وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اتنے سالوں سے وہاں پہ ہونے کے بعد
ان کے ٹوٹل مائنڈ سیٹ انسان کا چینج ہو جاتا ہے نا, جس کے بعد اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, ڈیفینیٹلی بات ہے چینج ہو جاتا ہے. تو ان کا مائنڈ سیٹ اور پاکستان کا مائنڈ سیٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دو گے, اور وہ بھی اگر وہ پٹھان ہے, مطلب ان کا ایک قبیلہ پٹھانوں والا قبیلہ نا, آپ کو بہتر پتہ ہوگا, یوسف زئی, تو اس کے بعد ایک ریئیکشن سویر ریئیکشن آیا کہ یار ہم پشتونوں پہ نہ ڈالیں, مجھے ان کی طرف سے سپورٹ دیکھنے کو ملی ہے. نہیں, موسٹلی دیکھیں کتنے پرسنٹ پشتون جو ان کو سپورٹ کریں, تو فتوے بھی پشتون ہی لگا رہے یہ ہیں, آپ سٹیٹس پہ آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس ہے نہیں ڈیٹا. فتوے بھی پشتون ہی لگا رہے ہیں. تو میرا ارے ایسے تو نہیں کریں, طالبان پشتون ہی ہے نا, دیکھیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا, فتوے بھی وہی لگا رہے ہیں. تو اس پہ واقعی ایک تھرو آؤٹ کام ہونا چاہیے اور بتایا جائے لوگوں کو کہ واقعی ملالہ کی یہ کنٹریبیوشن ہے, یہ فلاز ہیں, یہ کانسپریسی. اتنا مشکل تو نہیں ہے ویسے ملالہ کی سٹوری سنانا. انڈیا والے آگے سر, یہ آپ نے ویکیپیڈیا سے پڑھا نا, آپ کے پاس اس چیز کا کیا ہے واقعی ایکچوئل یہ ہوا ہے؟ دیکھیں نا, دیکھیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ فل مووی بنے اس پہ, ایکچوئل ہماری طرف سے ہونا چاہیے نا, لیکن مجھے مطلب ہم نے نہیں اون کیا اس کو. وہ تو انہوں نے اس کو اسکالرشپس وغیرہ دے کے اس کو وہ کر کے انہوں نے کر دیا. ہمارے پاس اپرچونٹی تھی اور ہم کہاں محفوظ رکھیں, کس جگہ ہم اس کو شفٹ کر کے کہتے کہ یہ اب محفوظ ہے اور اس پہ نہیں ہوگا. الحمدللہ سارے, میں تو محفوظ ہوں, سارے سیف ہیں. میں تو پاکستان میں اپنے آپ کو محفوظ. آپ کے خیالات بھی کافی محفوظ ہیں, آپ کو کسی نے کہنا کیا ہے. تو محفوظ ہے پاکستان, محفوظ ہاتھوں میں انشاءاللہ. ہم جوہری قوت ہے ہمارے پاس, آپ پریشان نہ ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو کیا کہتے ہیں انہوں نے ایشورنس دی ہیں تو میری تو کرسی ہی وہ ہوگی. I don't completely agree with what he's saying. دوسرا آپ کی جو بات ہے, ایک تو ہم لوگ I think a few days back we were also talking about another subject, اور اس میں نے ایک چیز کہی تھی کہ اگر آپ صرف پاکستانیوں کی ایٹیٹیوڈ کو صرف ریلیجیس اس سے دیکھیں تو دیٹس an incomplete I think analysis. آپ کو کلچر بھی ڈالنا پڑے گا, cultural aspects and then political aspects as well. The way Muslims, same faith, same everything, behave in Pakistan is of course different than جہاں پہ وہ minority میں ہوں گے. تو وہاں پہ آپ politics کو یا political dynamics کو نہیں, ان کو سائڈ پہ رکھ کے نہیں دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو بہت اوپن مائنڈیڈ مسلمان ملیں گے جو بہت زیادہ انفیکٹ ایکسیپٹنگ ہے بہت سی چیزوں کو لے کر. پاکستان میں ایک جنرل ہیٹریڈ ہے اباؤٹ ایوری تھنگ دیٹ ویسٹ انڈورسز. سو ملالہ آئی تھنک one of the reasons why people hate her is because she's endorsed by West. اس میں تو کوئی دوسرا question ہے. Second, I also think that she is hated because she is probably everything we hate. She is a woman with opinion who survived. تینوں چیزیں جو کہ ہمیں مسئلہ ہے. اگر شاید اس اٹیک کے اندر ان کی ڈیتھ ہو جاتی اور اس کے بعد ویسٹ انڈورس بھی کرتا رہتا کچھ پہ, تو ہمیں اتنا تھریٹنڈ فیل نہ کرتے ہیں. تیسری چیز, دس از آلسو مجھے لگتا ہے, مجھے کیا لگتا ہے, اٹس پریٹی ایویڈنٹ ملالہ کے اوپر اتنا مطلب نیشنل لیول پہ کیمپین چلی, ٹی وی کے اوپر اینکرز جرنلسٹ بیٹھ کے اس پہ کون, آئی تھنک خانزادہ کے علاوہ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا جو کہ نیوٹرلی بات کر رہا ہو اس کے اوپر یا پھر پرو ملالہ ہو. نہیں, I wouldn't agree with that. I think it's not politically correct to criticize her. ایسا نہیں ہے. I think کہ جو اوپینین کلٹیویٹ کیا جاتا ہے وہ بہت فیک اکاؤنٹس, اسپیم اکاؤنٹس, میڈیا سیلز, ان سے ایک وہ وہاں سے کلٹیویٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہماری گورنمنٹ کا اور اسٹیٹ کا کوئی کلیئر موقف نہیں نظر آتا ایسی چیز کے اوپر, تو وہ وہاں سے شیڈی ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے 2 نمبر یوٹیوب اس پہ اور وہ آ جاتا ہے. She's a Nobel Prize winner. She's someone who's representing you on the international stage. But we don't like Nobel Prize winners, تو ہمیں نہیں پسند. Oscar. So I don't understand کہ اتنی خاموشی کیوں, like کیوں کوئی بھی آپ کو اسٹیٹمنٹ دیکھنے کو نہیں ملی ہے, کچھ بھی نہیں ملا. آئی تھنک کہ دا وے آف کورس جو لیڈرز یا آپ کے ریپرزینٹیوز ایکٹ کرتے ہیں, اٹ ہیز این انفلوئنس آن پیپل. ایٹ لیسٹ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بات اپنی کرنی چاہیے, 10 سنیں گے, ایک سوچ بھی لے گے تو دیٹس اے ون ٹو. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ ایک ہم لوگ کے اسٹیٹ کے, بیکاز آئی تھنک اٹس دی انپاپولر تھنگ رائٹ ناؤ, تو دے آر آلسو ویری سیف in that. They don't want to have a perspective on it. They're just like, okay, na anti or na pro, just let it be. بس اب آپ نے جتنی چیزیں ہم سے سنی ہیں نا, آپ کنکلوڈ کر دیں ہماری آڈینس کو. میں یہ کنکلوڈ دوں گا کہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ باہر سے آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ایوارڈ وغیرہ مل جائے, اور اگر ملے تو پھر ٹکٹ بھی کرا لیں اپنی, کیونکہ یہاں پہ آپ کا کوئی ہمیں نہیں چاہیے. And you're attacked یا خدا نہ خواستہ ریپ یا آپ کو ایسے اٹیک ملے تو میک شیور یو ڈائی, بیکاز اف یو سروائیو it's going to be a lot Look, worse. ایک چیز میں کہوں گا, it's definitely harder for women, obviously misogyny exist کرتی ہے, لیکن I think
a lot of things are just as bad for you, even if you're a man or a child or whatever. تو سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو بھی ہے تو یا تو گرانٹ لے کے زندگی بھر کے لیے جائیں یا ایوارڈ سے کہیں معافی. چوہوں کی طرح بھاگ نہیں جانا چاہیے, پاکستان میں رہ کے پاکستان کے لیے کرو, پھر بات ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں, پاکستان میں رہنا سب کو پتہ ہے, چپ کر کے رہنا. یہ تو چلتا رہے گا, اور میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. تو until next time, this is me signing off.